हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में। हम देखेंगे कि किस तरह जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं और इस हवाले से वो अपना फ़ायदा सिर्फ सोच रहे हैं, और जो छोटे मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं, वो किस तरह पिसे जा रहे हैं। आने वाले वक्त कुछ अच्छे नहीं नज़र आ रहे, काफ़ी ज़्यादा गंभीर सूरत हाल नज़र आ रही है वैक्सीन की पूरी सिचुएशन को लेकर। इसी हवाले से हम उन चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे जो गरीब मुल्कों को पेश आ सकते हैं वैक्सीन ना होने की वजह से, और वही कंट्रीज जिनके पास रिसोर्सेज होंगे वो किस तरह की फिर सख्तियाँ आयद कर सकते हैं। इसी सारे मामले से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी देखेंगे जो हम सब की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी होंगे। तो जैसे कि हमने बात की, क्लियरली वैक्सीन को एक डिप्लोमेसी का टूल बनाया कई ममालिक ने। अपनी सॉफ्ट पावर को इन्हांस करने की उन्होंने कोशिश की है वैक्सीन के थ्रू कि जी हमारे पास पैसा है, हम इन कंट्रीज़ को वैक्सीन प्रोवाइड करके अपना इमेज अच्छा कर लेंगे पूरी दुनिया में, और उन कंट्रीज़ को थोड़ा बहुत दबा भी लेंगे और दुनिया के सामने अपना अच्छा इमेज भी बना लेंगे। इसमें हमने देखा कि भारत ने ऑक्सफोर्ड मेड एस्ट्राजेनेका की प्रोडक्शन में एक अहम किरदार अदा किया। उन्होंने काफ़ी बड़ी तादाद में इसकी प्रोडक्शन की है और अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो वीक इनके नेबर्स हैं, उनको सप्लाई भी किए हैं, जो भारत से बहुत छोटे मुल्क हैं, जैसा कि म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह। इसके अलावा चाइना की बात करें तो चाइना ने भी इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किए हैं वैक्सीन्स। कुछ को इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट भी दी हैं, मतलब एक अच्छे जेस्चर के तौर पर, जैसे कि पाकिस्तान को भी इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। साउथ अमेरिका के कई कंट्रीज़ जैसे कि मैक्सिको वगैरह को, वहाँ तक क्यूबा वगैरह तक चाइना ने अपनी वैक्सीन्स की सप्लाई की है। इसके अलावा अफ्रीका में कई ममालिक हैं जहां पर चाइना ने वैक्सीन्स पहुंचाई हैं। इसके अलावा रशिया की बात करें तो रशिया ने इसको एक बिजनेस एंगल से उसको देखा है। रशिया की जो वैक्सीन है स्पुतनिक, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव करार दी जा रही है। इसी वजह से जो काफ़ी ज़्यादा ममालिक हैं वो उसकी ख़रीदारी में काफ़ी इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान ने भी कुछ डोजेज़ ख़रीदी हैं रशिया से। इसके अलावा इसराइल की अगर हम बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं रशियन वैक्सीन को। तो रशिया ने इसको इस तरीके से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलाइज करने की कोशिश की है। यानी वैक्सीन डिप्लोमेसी के साथ साथ बिजनेस को भी बढ़ाने का एक टूल बन चुकी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने अभी तक रशिया, चाइना और इंडिया की बात कर ली है, अभी तक हमने अमेरिका बहादुर की बात क्यों नहीं की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर अमेरिका के हवाले से जो कुछ आज हम बातें करेंगे वो काफ़ी शॉकिंग है। अमेरिका का जो रिस्पॉन्स है इस पूरे मामले को लेकर वो बहुत हैरान कुन है, और वो हम देखेंगे कि क्यों। जैसा कि हम सबको पता है कि बाइडेन ने प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहले ये ऐलान किया था कि मेरा जो पहला फोकस होगा वो होगा कोविड-19 से लड़ना, और पूरे अमेरिका में वैक्सीनेशन की रोल आउट। क्या बुजुर्ग क्या बच्चे, उन्होंने इस अज़म का इरादा किया कि मैं पूरी जो इनकी पॉपुलेशन है 18 साल से ऊपर, उसको वैक्सीनेशन करके ही दम लूँगा। और इसमें हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स अपने इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और बहुत तेज़ी से पूरे मुल्क में वैक्सीन लगाई जा रही है। और अमेरिका इस वक्त इतनी ज़्यादा आबादी होने के बावजूद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आबादी का एक हिस्सा कवर कर लिया हुआ है। इसमें कई कंपनीज हैं जो कि अमेरिका में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को जिन्होंने रोल आउट किया हुआ है, जिसमें आपकी फाइजर है, आपकी मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, और कुछ और भी इनकी पार्टनर कंपनीज हैं यूएस की, जिनके साथ ये बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन कर रहे हैं वैक्सीन्स की। और हमें ये नज़र आ रहा है कि कुछ महीनों तक ये अपनी पूरी आबादी को वैक्सीनेट कर लेंगे, और ये भी कहा जा रहा है कि इनके पास एक्स्ट्रा वैक्सीन्स भी होंगी, मतलब इजाफी वैक्सीन। कहाँ एक तरफ वो ममालिक जिनके पास चंद मिलियन वैक्सीन्स भी नहीं जमा हो पा रही, जैसा कि पाकिस्तान, और दूसरी तरफ यूएस है जो कि तकरीबन अपनी पूरी आबादी को चंद महीनों तक उसको कवर कर लेगा। ऐसी सिचुएशन में यूनाइटेड स्टेट्स जैसे पावरफुल कंट्री से हम क्या उम्मीद लगा सकते थे कि वो इस मसले में आता, एक लीडिंग किरदार अदा करता और दुनिया को इस मसले से निकालता, और वो खुद आके कहता कि यस मैं अमेरिका हूँ, मैं एक सुपर पावर हूँ, मुझे बड़ा शौक है दुनिया के मसाइल हल करने का, तो मैं ही इस मसले में भी सबसे पहले लोगों की मदद करूँगा। लेकिन हमने ये देखा है कि यूएस में एक नेशनलिस्टिक अप्रोच नज़र आ रही है, और वहाँ पर अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी अपनाई जा रही है। मतलब यूएस की जो इस वक्त करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने बाकी दुनिया की मदद नहीं करनी जब तक हमने अपनी कंट्री में ये पूरा प्रोग्राम रोल आउट नहीं कर देना। तो ये बड़ी एक हैरत अंगेज बात है कि वो अमेरिका जो बड़ी बातें करता है मल्टीलैटरलिज्म की, दुनिया की मदद करने की, एक सुपर पावर बनने की, बड़ा इनको शौक है, लेकिन उसमें अमली इक़दाम कोई नहीं है। आप देखते हैं हॉलीवुड मूवीज़ में वो दिखाते हैं कि कोई भी दुनिया में आफत आए तो सबसे पहले अमेरिकन हीरोज जाते हैं जो दुनिया को किसी भी मसले से बचाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली
ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ یو ایس نے پوری دنیا کی مدد کرنے سے انکار کر دیا. آگے ہم کچھ فگرز بھی دکھائیں گے جس سے آپ کافی زیادہ حیران ہوں گے کہ کتنی زیادہ پرسنٹیج ہے ان کنٹریز کی جہاں پر ویکسینیشن, جو پاورفل کنٹریز ہیں اور وہ جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. یہ تو بائیڈن کے الیکٹورل پرومسز میں سے تھا کہ انہوں نے سب سے پہلی پرائیورٹی کووڈ-19 کو ہی رکھی تھی کہ اس سے ہم لڑیں گے اور پورے امریکہ کو اس مسئلے سے نکالیں گے, اور نظر یہی آ رہا ہے کہ وہ بڑی تیزی سے اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اس حوالے سے کمپلیٹ کر رہے ہیں. اور کچھ فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کریں تو امریکہ کی تقریباً 65% آبادی وہ کور ہو چکی ہے, اس کو ویکسینیٹ کیا جا چکا ہے. ابھی ہم آگے دوسرے کنٹریز کے بھی گراف دیکھیں گے جن کو دیکھ کر آپ کو بڑی حیرانی ہوگی. امریکہ میں جو ویکسین بنانے والی کمپنیز ہیں جیسے کہ فائزر اینڈ موڈرنا, انہوں نے کچھ ایسے کانٹریکٹس کر لیے ہیں امریکہ سے جس میں ان کو پابند کیا گیا ہے کہ یہ سب سے پہلے یو ایس کی جو آبادی ہے اس کو کور کریں, اس کو ویکسینیٹ کریں, پھر وہ باقی دنیا میں جو اپنے آپریشنز ہیں ان کو جاری رکھ سکتی ہیں. تو اس حوالے سے یہ جو کمپنیز ہیں وہ بھی کچھ ریکویسٹ کر رہی ہیں امریکہ سے کہ ان کو اجازت دی جائے کہ وہ باہر کی دنیا کو بھی ویکسین سپلائی کر سکیں, لیکن ابھی تک امریکہ کی طرف سے پابندی ہے. اس کے علاوہ ایک بہت حیران کن پابندی امریکہ نے لگا دی ہے, کچھ ایکسپورٹ بیریئرز لگا دی ہیں جس کی وجہ سے کچھ کی اکوپمنٹ ہے, میڈیکل اکوپمنٹ جو ویکسینز کی پروڈکشن میں یوز ہوتا ہے اور امریکہ اس کی ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دے رہا. اور اس میں کئی اہم کنٹریز ہیں جو امریکہ کے پارٹنر کنٹریز اور ریجنز ہیں جو کہ اس بین سے متاثر ہو رہے ہیں, جیسا کہ انڈیا اور یورپ. مطلب چائنا اور رشیا نہیں بلکہ امریکہ کے جو دوست ممالک ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں امریکہ کی ایکسپورٹ یہ جو بیریئرز انہوں نے لگائے ہیں. اس میں 37 امپورٹنٹ انگریڈینٹس ہیں جو کہ ویکسینز کی پروڈکشن میں یوز ہوتے ہیں, ان کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو خطرہ ہے, بھارت میں جو ویکسینز اس وقت پروڈیوس ہو رہی ہیں ان کی پروڈکشن سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوگی. اس میں دا اکانومسٹ جو کہ ایک بہت ہی مشہور جریدہ ہے دنیا کا, اس کا بھی ایک بڑا ایکسپلوسو آرٹیکل آیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ سارے فیکٹس بیان کیے ہیں کہ کس طرح یو ایس نے یہ جو پابندیاں لگائی ہیں اس کی وجہ سے کتنا زیادہ متاثر ہو رہے ہیں یو ایس کے دوست ممالک. اور کلیئرلی یہ ایکسپورٹ بیریئرز لگانے کی وجہ یہی ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ان کی اپنی جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں ان کو جو اکوپمنٹ ہے وہ پہلے پرووائڈ کیا جائے, یعنی کہ پرائیورٹی بیسس پر وہ اپنی کمپنیز کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں باقی دنیا بھاڑ میں جائے. یعنی ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم نے ایکسپورٹ بیریئر اٹھا لیا اور ان کا سامان اگر باقی دنیا میں ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گیا تو ان کی جو اپنی کمپنیز ہیں ان کے لیے جو سامان ہے اس میں کمی آ جائے گی. تو اس لیے انہوں نے یو ایس فرسٹ کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے. ایک نیشنلسٹک اپروچ یو ایس کی طرف سے ہمیں دیکھنے کو ملی ہے, اور بائیڈن کے انڈر جو کہ ملٹی لیٹرل اپروچ کے بڑے حامی تھے, ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ انہوں نے ملٹی لیٹرلزم کو بڑا فروغ دیا تھا ٹرمپ کے مقابلے میں. مطلب ٹرمپ جیسے حکمران ہوتے ہیں یا جو اس طرح کے جو کچھ ڈکٹیٹرز جن کی مینٹیلٹی ہوتی ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے کنٹریز کے جو مفادات ہیں ان کو پہلے رکھنا چاہیے, لیکن یہ چیز ہم بائیڈن کے انڈر دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس وقت شدید قسم کی امریکہ فرسٹ پالیسی اپنائی ہوئی ہے. دا ایکسپورٹ ریسٹرکشنز تھریٹن ٹو ہیمپر ویکسین پروڈکشن اکراس دا ورلڈ at a time when coronavirus cases are surging. India is battling a severe second wave of the virus and struggling with shortages of vaccines and other critical equipment. اس میں انڈیا نے بھی ڈفرینٹ چینلز کے تھرو یو ایس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان ایکسپورٹ بیریئرز کو ہٹایا جائے, نہیں تو انڈیا کی اس وقت جو کرنٹ اسٹرگل ہے کرونا وائرس سے نپٹنے کی اس میں شدید انڈیا اس میں متاثر ہوگا. اب ہم سب کو پتہ ہے اس وقت جو کرونا وائرس کی جو تھرڈ ویو ہے اس نے پوری دنیا میں تباہی مچائی ہوئی ہے. آپ اس وقت انڈیا کی حالت آپ دیکھ لیں, اللہ معاف کرے, بی بی سی نے ایک ہارفک قسم کی ڈاکومنٹری انہوں نے بنائی ہے. اس میں دکھایا ہوا ہے کہ کس طرح لوگ ہاسپٹلس کے باہر مر رہے ہیں, ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. ڈیلی 3 لاکھ کیسز اس قسم کی ایوریج پہنچ چکی ہے انڈیا میں. اور اپنے ملک کی اگر ہم بات کریں تو وہاں بھی سچویشن بالکل بھی کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے. وہاں پر بھی ہمیں پاکستان میں بھی بڑی ہی ڈرونی قسم کی چیزیں نظر آ رہی ہیں ہمیں کرونا وائرس سے ریلیٹڈ. 5 سے 6 ہزار کیسز ڈیلی دیکھنے کو ہمیں مل رہے ہیں, 200 سے زائد اموات ہو رہی ہیں, اور یہ اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی, کوئی ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ نہیں ہم دیکھ رہے, کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. اور ابھی یہ ہمارے ہاں 5 سے 6 ہزار کیسز ڈیلی آ رہے ہیں. ہماری ابھی جو ٹیسٹنگ ہے انڈیا کے مقابلے میں بہت کم ہے, یہ یاد رکھیے گا. اور اس کے باوجود اتنے زیادہ کیسز ڈیلی سامنے آ رہے ہیں, اتنی زیادہ اموات. اب ٹیسٹنگ کے ساتھ ساتھ جو مین مسئلہ آ جاتا ہے, پاکستان کا جو ویکسینیشن کا جو پروگرام ہے وہ بھی بہت ہی خطرناک حد تک سلو ڈاؤن کا شکار ہے. اور اس وقت ہم کلیئرلی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ اس وقت کتنی سٹرگل کا شکار ہے.
پاکستان ڈفرینٹ ذرائع سے ویکسینز حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہمیں چائنا نے بھی کچھ عطیات دیے ہیں ویکسین کے, اس کے علاوہ ہم نے رشیا سے تھوڑی بہت خریدی ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو ہم نے جو رشیا کی ویکسین ہے, جو جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ لگوا رہے ہیں. اس کے علاوہ کوویکس جو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ایک پروگرام ہے, جس میں انہوں نے یہ ایک بڑی اچھی اسکیم نکالی ہے کہ جن کنٹریز کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کو کس طرح مدد کی جائے کہ وہ ویکسینز کو ایکوائر کر سکیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو کے اور یو ایس جیسے ملک جو کہ ایک قسم کی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں ویکسینیشن کے حوالے سے, ان کے پاس ریسورسز ہیں, لیکن انہوں نے یہ چیز میک شور کر دی ہے کہ سب سے پہلے ان کے اپنے لوگوں کو ویکسینز لگیں گی. انہوں نے باقی دنیا کو بالکل بھول چکے ہیں. وہ اسی صورتحال کے پیش نظر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کوویکس کی ایک اسکیم نکالی ہے, جس کے تھرو ان ممالک کو ویکسینز پرووائڈ کی جا سکیں گی جن کے پاس پراپر ریسورسز نہیں ہیں, جن کے پاس پیسہ نہیں ہے, جو ہمارے جیسے کنٹریز ہیں. اس وقت انڈیا کی بھی اتنی بری صورتحال ہے کہ ان کی بھی پروڈکشن بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے, جو یو ایس نے جو ایکسپورٹ بیریئرز لگائے ہیں, اور وہ اب یو ایس سے کافی زیادہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ سارے بیریئرز کو آپ کھولیں, ختم کریں ان کو. تو بی بی سی کا یہ گراف ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ جو پاپولیشن ہے ہر کنٹری وائز, اس میں کتنے پرسنٹ لوگوں کو ان کی ویکسینیشن ہو چکی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پوری دنیا کی ایوریج جا رہی ہے 11.6%. یونائٹڈ اسٹیٹس 62% اپنی جو پاپولیشن ہے اس کو کور کر چکا ہے. چائنا 13% ہے. انڈیا 9%. مطلب یہ بھی ایک بہت اچھی کارکردگی ہے میری نظر میں کہ ان کی 1 ارب 30 کروڑ کے قریب آبادی ہے انڈیا کی, اور پھر بھی وہ 9% آبادی کو کور کر چکے ہیں. یو کے 64% آبادی کو کور کر چکا ہے. برازیل 15% کو کر چکا ہے. جرمنی 26% پاپولیشن کو کور کر چکا ہے, جبکہ افسوس کے ساتھ پاکستان 1% پاپولیشن کو بھی ابھی تک کور نہیں کر سکا. یہ بتاتا ہے ہمارا جو اس وقت ہیلتھ کیئر, جو ہماری جتنی بھی فیسلٹیز ہے, ہمارا میڈیکل انفراسٹرکچر جتنا بھی ہے, پورا ہمارا ایکو سسٹم وہ کتنا زیادہ کمزور ہے اور اس کو کتنی زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. یہ کلیئرلی ہمیں اب پتہ چل گیا کہ یو ایس تو آپ کی مدد نہیں کرنے والا. یو ایس کی جو اپروچ ہے وہ تو ہم نے دیکھ لی ہے, وہ تو اپنے جو دوست ممالک ہیں ان کو بھی اس گھڑی میں سپورٹ کرنے کو نہیں تیار, چاہے وہ بھارت ہی کیوں نہ ہو. انہوں نے تو پرائیورٹی بیسس پر اپنے لوگوں کو پہلے ویکسینیٹ کرنا ہے. تو یو ایس سے تو اب ہمیں کلیئرلی پتہ چل گیا کہ مدد کی کوئی امید نہیں ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو نو ڈاؤٹ ہمارے ہاں تھوڑا سا ویکسین کے حوالے سے کافی زیادہ مسکنسیپشنز, کانسپریسی تھیوریز بھی پائی جاتی ہیں. اس حوالے سے بھی حکومت کو تھوڑی سی اویئرنیس کیمپینز چلانے کی ضرورت ہے. اگین اس میں بھی پیسے کی ضرورت ہے, مارکیٹنگ کیمپینز کی ضرورت ہے, تو پاکستان کے پاس اس کی بھی کمی ہے. فی الحال ہمیں چاہیے ویکسینز بلک میں, بہت زیادہ تعداد میں, جو کہ ہمارے آنے والے مسائل کو حل کر سکے. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, ویکسینز پہ میں کیوں زور ڈال رہا ہوں, کیونکہ اب آنے والے جو دن آ رہے ہیں, دنیا کا جو پورا سسٹم آ رہا ہے, اس میں آپ کے جو پاورفل کنٹریز ہیں وہ چھوٹے کنٹریز کو سپورٹ نہیں کریں گے. ٹریول ریسٹرکشنز آپ پر لگ جائیں گی, آپ کے سپورٹنگ ایونٹس بند ہو جائیں گے, آپ کی بزنس ایکٹیویٹیز, کوئی بزنس مین باہر سے نہیں آئے گا, اور آپ کے اپنے کنٹری کے جو باشندے ہیں ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک وہ ویکسینیٹ نہیں ہوئے ہوں گے. تو یہ کلیئر سی ایک بات ہے کہ کیوں ہمیں ویکسینز چاہیے اس وقت. آپ ویکسین پہ بلیو کریں یا نہ کریں, دنیا آپ کو آئسولیٹ کر دے گی اگر آپ اپنے لوگوں کو ویکسینیٹ نہیں کریں گے. یہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. فیصل سلطان اس وقت جو کہ پرائم منسٹر کے اسپیشل ایڈوائزر ہیں آن ہیلتھ, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ ہے, مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سال کے اینڈ تک 4 سے 5 کروڑ لوگوں کو ویکسینیٹ کر دیں. مطلب یہ ان کا ٹارگٹ ہے. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہم کر دیں گے, ان کا یہ ٹارگٹ ہے, اور ان کو بھی پتہ ہے کہ اس میں کتنی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا انہیں. 2021 کے اینڈ پہ, جس سال کو بھی ختم ہونے میں بھی 8 ماہ رہتے ہیں, تو آپ اندازہ لگا لیں یہ صورتحال بہت ہی خطرناک سچویشن کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں. ٹریول ریسٹرکشنز کا مجھے اس میں بہت زیادہ ڈر نظر آتا ہے. آپ کی بزنس ریسٹرکشنز ہیں, اس کے علاوہ آپ کے سپورٹنگ ایونٹس, کوئی باہر سے لوگ نہیں آئیں گے, اور پھر آپ پر جو پابندیاں وہ الگ ہیں. ابھی یو کے نے آپ پر ایک پابندی لگائی ہوئی ہے, اور یہ پابندیاں آگے بڑھتی جائیں گی اگر ہم اپنے جو ویکسینیشن کا پروگرام ہے اس کو پراپرلی رول آؤٹ نہیں کریں گے, اس کو ایکسپینڈ نہیں اگر ہم کریں گے. تو اس وقت کلیئرلی ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہمارا جو ہیلتھ کیئر کا سسٹم ہے وہ اس اسکیل کے پینڈیمک سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے پاس پراپر فیسلٹیز نہیں ہیں.
اس وقت ہمیں پورا اپنا جو میڈیکل کا انفراسٹرکچر ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں نئے لوگوں کی ضرورت ہے اس پوری میڈیکل انڈسٹری میں. فیصل سلطان کے مطابق ہمیں تقریباً 4 سے 5 لاکھ نئی نرسز کی ضرورت ہے, مطلب ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے, ہمیں ویکسینز کی ضرورت ہے, ہمیں پیسے کی ضرورت ہے. تو یہ ساری چیزیں کب آئے گی؟ جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا, جب آپ کی اکانومی چلے گی. ہمیں اس وقت ایسے پارٹنرز بنانے ہیں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کر سکیں اور جو ہمیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ہمیں مدد کر سکیں. آبویسلی پاکستان یہ اکیلا نہیں کر سکتا, جو ہمارے پارٹنر ملک ہیں جیسے کہ چائنا, ہمیں ان کے ساتھ مل بیٹھنا چاہیے اور اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر کام کرنا چاہیے, R&D پر پیسہ انویسٹ کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کے ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز کبھی ختم نہیں ہونے والے. کرونا اگر ختم ہو جاتا ہے 1-2 سال تک, اس کے بعد کوئی نئی چیز آ سکتی ہے. آپ کا پورا آپ کی آبادی کو دیکھ لیں, آپ کی پراپر ہماری جو انشورنس ہے وہ لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے, اس کا کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ انشورنس بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ہیلتھ انشورنس کوئی چیز ہوتی ہے. تو اس وقت پورے آپ کا جو ہیلتھ کیئر کا سسٹم ہے اس کو گورنمنٹ کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس پر ہنگامی بنیادوں پر کام ہونا چاہیے, نہیں تو بہت خطرناک فیوچر میں دیکھ رہا ہوں. یہ جو R&D کی میں نے بات کی ہے, یہ اس لیے کی ہے کہ ہمیں ڈومیسٹک لیول پر سوچنا ہوگا کہ ہم جس طرح انڈیا پروڈیوس کرتا ہے اس طرح ہم بھی کچھ ایسا سسٹم بنا سکیں. کیونکہ کوئی بھی آپ کا دوست ملک ہو, چاہے رشیا ہو, چائنا ہو یا امریکہ ہو, آپ کی 22 کروڑ کی جو اتنی زیادہ آبادی ہے وہ اس کو نہیں لگانے والے. وہ آپ کو 2 لاکھ 3 لاکھ حد سے زیادہ 10 لاکھ آپ کو ڈونیٹ کر دیں گے, عطیہ کر دیں گے, لیکن اس کے بعد آپ کو خود ہی کرنا ہے جو کرنا ہے. اور اگر پاکستان نے اس حوالے سے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات نہ کیے تو پاکستان کو آئسولیشن کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ ملائے اور آپ کی جو لوکل انڈسٹری ہے, میڈیکل انڈسٹری, اس کو اپلفٹ کرے. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں اس وقت جو کرٹیکل سچویشن ہے کرونا کے حوالے سے اور ویکسینیشن کے حوالے سے اور ہمارے پورے میڈیکل انفراسٹرکچر کے حوالے سے, آپ کے خیال میں اس سال کے اینڈ تک آپ کو کوئی سگنیفیکنٹ بہتری دیکھنے کو ملے گی یا حالات بالکل اسی طرح رہیں گے اور کوئی بہتری دیکھنے کو نہیں ملے گی اور ہمارے باقی دنیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان میں ایک بہت بڑا ڈینٹ پڑ سکتا ہے انہی کمیوں کی وجہ سے؟ کامنٹ کیجئے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین سٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں.